बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम माया है। मेरा ताल्लुक़ शेखुपुरा से है। 4 बहनें, 1 भाई है। मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी बड़ी 2 बहनों की शादी हो गई है। मेरे भाई की मंगनी मेरी ताया की बेटी से हुई है। वो मेरी क्लास फेलो भी है, मेरे साथ ही यूनी जाती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। मैं बहुत मजहबी सी लड़की हूँ। पर्दा करना मेरा शौक़ है और मुझे इसमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। लेकिन बाज़ लोग समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं अपना चेहरा छुपा के रखती हूँ। मेरी एक कज़न भी यही कहती है कि तुम में ऐसा है ही क्या जो कोई तुम्हें देखेगा, पर्दा ना भी करो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरी वो कज़न बहुत खूबसूरत है। 1-2 सीरियल्स में एक्टिंग भी कर चुकी थी। मॉडलिंग उसका पेशा था। एक खूबसूरती और दूसरा पहनने ओढ़ने का अंदाज़ उसे ख़ानदान में सबसे अलग बनाता था। वो मेरे भाई को पसंद करती थी। ये बात हम सभी जानते थे, लेकिन मेरे अब्बा ने कहा कि मुझे बहू लानी है, शो पीस नहीं। मेरा एक ही बेटा है, उसे एक सुलझी लड़की की ज़रूरत है जो इस घर को भी संभाले और मेरे बेटे को भी। इसीलिए मेरे भाई साद की मंगनी मेरी कज़न हानिया से कर दी गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं काफ़ी दिनों से यूनी नहीं जा रही थी और हानिया भी नहीं गई थी। उसे आदत थी मेरे साथ जाने की। मैं नहीं जाती तो वो भी छुट्टी कर लेती। हम दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। मैं पर्दा करने लगी तो हानिया ने भी हिजाब लेना शुरू कर दिया। हम दोनों काफ़ी दिनों के बाद यूनिवर्सिटी आई थी। हमें एक साथ देखकर सब हैरान कुन नज़रों से हमें देख रहे थे। ख़ास तौर पर मेरी कज़न जो मॉडलिंग भी करती थी, वो भी इसी यूनि में थी। जिसका हुलिया देख के जो मतवज्जा नहीं होते थे, वो भी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। वो हानिया को देख रही थी जो आज हिजाब में आई थी। उसने हानिया की तरफ देखा और बोली कि ये क्या सर को स्कार्फ से ढका हुआ है और अबाया पहन रखा है। क्या हम लोग समझे कि तुम जैसी लड़की पर भी माया जैसी लड़कियों का असर होने लगा है। उसने मेरी तरफ तमस्खुराना अंदाज में देखा और बोली, लेकिन एक बात बताऊं, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लड़की हो। तुम क्यों खुद को छुपा रही हो। चलो माना माया की तो मजबूरी है, लेकिन तुम हरगिज़ अपनी खूबसूरती को मत छुपाओ। मैंने हानिया का हाथ पकड़ा और उसे कहा कि चलो क्लास शुरू होने वाली है। उसी वक्त ही मेरी कज़न ने अपने फ्रेंड्स को हमारी तरफ मतवज्जा किया और बोली, देखो तो हानिया भी पर्दा करके आई है। अब इन लोगों का क्या होगा जो नज़रों ही नज़रों में उसके वारी सदके जाते थे। और साथ ही हंसने लगी। मुझे उसकी हंसी बहुत बुरी लग रही थी। मैंने देखा हानिया की आंखों में नमी थी, लेकिन मेरी कज़न को किसी की फिक्र कहाँ थी। वो जब बोलती थी तो देखती नहीं थी कि सामने वाले को उसकी बात बुरी ना लगे। उसे बस मजाक उड़ाना होता था, जो वो बहुत अच्छे से बना लेती थी। उस वक्त भी उसका फ्रेंड आ गया। हम दोनों आगे बढ़ रही थी जब मेरी कज़न का वही फ्रेंड विकी आकर हमारे गिर्द मंडलाने लगा। हानिया खौफजदा हो गई थी। उसने मदद तलब नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, क्या कभी लड़कियां नहीं देखी या घर में माँ बहन नहीं है। विकी हंसने लगा और बोला कि लड़कियां देखी हैं, लेकिन हानिया जैसी खूबसूरत लड़की जब इस तरह छुपने लगे तो समझ जाना चाहिए दाल में कुछ काला है। कहीं तुम्हारे भाई ने तो बेचारी पर पाबंदी नहीं लगा दी। और वो तुम्हारा भाई अब इसे लेने क्यों नहीं आता। कहीं हमसे डर तो नहीं गया। उस विकी और मेरे भाई का कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था यहीं यूनिवर्सिटी में। तब से हमने ही भाई को रोक दिया था कि वो हमें लेने ना आए, हम दोनों खुद ही आ जाया करेंगी। उसने मानी खेज नज़रों से हानिया को देखा, जिस पर वो शर्म के मारे नज़रें झुका गई। वो कुछ और बकवास करने वाला था जब मैंने कहा, हमें जाने दो, नहीं तो प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगी, तुम लड़कियों को हिरासा करते हो। विकी कहका लगा के हंसा और बोला, सिर्फ हानिया को, तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता। मैंने हानिया को अपने पीछे किया और ख़ुद उसके सामने खड़ी हो गई और उसे कहा कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। विकी ने मुझे साइड पे किया और हानिया का हाथ पकड़ लिया। हानिया उससे हाथ छुड़ा रही थी। मैंने विकी से कहा कि वो अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन वो तो तमाशा देख रहा था, 2 बेबस लड़कियों का, और ये सब मेरी कज़न ही करवा रही थी। मैंने विकी के थप्पड़ मार दिया। वो अब खूनख्वार नज़रों से मुझे घूर रहा था। मैंने हानिया का हाथ पकड़ा और वहाँ से चली गई। मैंने एक नज़र अपने पीछे खड़ी डरी सहमी हानिया पर डाली और उसकी तरफ मतवज्जा हुई। मैंने कहा, तुम जानती हो मेरे साथ क्या हुआ था। अब के बार हानिया के चेहरे पर उलझन थी। मैंने कहा कि इस जलील विकी ने कैसे मुझे बदनाम करके क्लास के सामने जलील किया था। कुछ दिन पहले विकी ने पता नहीं कैसे मेरे बैग में एक ख़त रख दिया। जब मैंने देखा तो मैं अभी पढ़ ही रही थी जब मेरी कज़न और विकी वहाँ आ गया और ख़त खींच कर ले गया, और फिर उसने वो ख़त सारी क्लास को पढ़कर सुनाया। मैं नहीं जानती कि वो किसने और क्यों लिखा, लेकिन विकी ने कहा कि मैं वो ख़त उसको देने वाली थी, क्योंकि सुबह ही मैं उस विकी को बता चुकी थी कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, जबकि ये सब बकवास थी। मुझे उस घटिया शख्स से नफ़रत थी।
میں نے کہا کہ تم اس وکی کو اتنی ڈھیل مت دو، مت ڈرو اس سے۔ یونیورسٹی کے کافی اسٹوڈنٹس اب ہماری طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ کسی اسٹوڈنٹ نے جا کر سر عبداللہ کو بتا دیا تو وہ ہماری طرف آئے۔ وکی تو وہاں سے جا چکا تھا۔ سر عبداللہ ہمارے نئے سر تھے، وہ کچھ دن پہلے ہی آئے تھے اور کچھ دن میں ہی جان گئے تھے کہ وکی ایک اوباش لڑکا ہے جو پچھلے 2 سال سے فیل ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد پڑھنا ہے نہیں، وہ یہاں لڑکیاں تاڑنے آتا ہے۔ سر عبداللہ نے آتے ہی سب کو وہاں سے بھیج دیا اور مجھے خفگی سے دیکھنے لگے اور مجھے کہا کہ آپ تو بہت دلیر نہیں ہو گئی جو ایک لڑکے کو سب کے سامنے تھپڑ مار دیا۔ آپ کو نہیں لگا تھا کہ آپ پرنسپل آفس میں آ کر اس کی شکایت کرتی، نہ کہ اسے تھپڑ مار دیتی، جبکہ آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ ایک خطرناک لڑکا ہے۔ میں نے کہا اس نے ہانیہ سے بدتمیزی کی تھی سر، مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے تھپڑ مار دیا۔ سر نے کہا کہ لڑکیوں کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، کچھ لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو منہ لگایا جائے، تو بہتر ہے آپ احتیاط کریں۔ میری ماں کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی۔ میرے چاچا نے میرے بابا پہ اپنے حصے کے لیے کیس کر دیا۔ میرا چاچا بہت لالچی شخص تھا۔ میرے ابا کے والد کی 2 شادیاں تھیں۔ میرا چاچا سوتیلا تھا، اسی وجہ سے میرے بابا سے نفرت کرتا تھا۔ میرے بابا نے کہا کہ میرے پاس جو بھی ہے یہ ان کے والد انہیں اپنی زندگی میں دے گئے تھے، اس میں اس کا کوئی حق نہیں، لیکن میرا چاچا عدالت پہنچ گیا تھا۔ میری ماں ہر بات کو دل پہ لے لیتی تھی۔ اب میری ماں نے اسی بات کی ٹینشن لے رکھی تھی۔ میرے بابا انہیں سمجھا رہے تھے۔ اسی وقت میرے چچا آ گئے اور بولے کہ تم سیدھی طرح مانو گے یا نہیں۔ میرے بابا کا گریبان پکڑ لیا۔ میری ماں کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، یہ سب دیکھ کے وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہم سب ان کی طرف بھاگے۔ بھائی میری ماں کو ہسپتال لے کے گئے۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو ٹینشن نہیں دینی۔ میری ماں ہسپتال میں تھی جب میرے بابا پہ کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا، انہیں بہت مارا، گاڑی اور موبائل بھی چھین لیا۔ میرے بابا کو زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن ان کے سر پہ لگنے والی چوٹ نے انہیں جینے کی مہلت نہیں دی۔ 2 دن زندگی اور موت سے لڑتے رہے اور ایک دن ہمیں چھوڑ گئے۔ ہم لوگوں نے یہ بات ماں سے چھپائی تھی، لیکن کب تک چھپاتے؟ جب وہ ہسپتال سے گھر آئیں، باپ کو فوت ہوئے دوسرا دن تھا۔ ان کی حالت عجیب تھی۔ وہ دن ہم لوگوں نے کیسے گزارے، کیسے ماں کو سنبھالا، ہم جانتے ہیں یا اللہ۔ بہت برا وقت تھا، سخت آزمائش۔ ہانیہ نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میں تو بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ ہانیہ میرا خیال رکھتی تھی۔ 2 ماہ بعد ہانیہ کے کہنے پر پھر سے تعلیمی سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن ذہن تھا عجیب وسوسوں میں گھر چکا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہانیہ اور میرے بھائی کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا تھا۔ بابا کی وجہ سے بھائی شور شرابہ نہیں چاہتے تھے، وہ تو ابھی شادی کے بھی خلاف تھے، لیکن میری ماں بیمار رہتی تھی، چاہتی تھی کہ اکلوتے بیٹے کی خوشی دیکھ لیں، لیکن لگ رہا تھا کہ پریشانیوں نے ہمارے گھر کا دروازہ ہی دیکھ لیا تھا۔ میں یونی سے واپس آ رہی تھی جب وکی نے میرا راستہ روک لیا، کہنے لگا آج اکیلی ہو، تمہاری وہ خوبصورت دوست کدھر ہے؟ ساتھ ہی وہ کہکہا لگا کے ہنسنے لگا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا اور بھی تھا۔ وکی نے اسے کچھ کہا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ میں جب جانے لگی تو وہ لڑکا میرے سامنے آ گیا اور بولا، پوری بات تو سن لو، دفع کرو وکی کو، اس کو تو عادت ہے لڑکیوں سے پنگا لینے کی۔ چلو تم مجھ سے بات کرو، ویسے تم ہو کون اور تمہارا نام کیا ہے، اور وکی سے تمہاری دشمنی کیا ہے؟ مجھے اچانک ہی سر کی بات یاد آئی، کچھ لوگ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ان سے بات کی جائے۔ میں تیز تیز قدموں سے چلنے لگی، مجھے وہاں سے نکلنا تھا۔ میرا دل وکی کو بددعائیں دے رہا تھا، اس شخص نے میرا سکون برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میں پہلے ہی بہت مشکل میں تھی اور اب یہ نئی مصیبت سر پہ منڈلا رہی تھی۔ آخر کار میں نے پولیس میں رپورٹ کرا دی۔ پولیس نے وکی کو گرفتار کر لیا۔ اس پہ پہلے بھی 2 مقدمے تھے، ایک چوری کا اور ایک کسی لڑکی کو اغوا کا۔ میں مسلسل کروٹ پہ کروٹ بدل رہی تھی، لیکن نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر اٹھ کر نیچے لاؤنج میں چلی آئی۔ کل وکی کا فیصلہ ہو جانا تھا اور مجھے بے چینی سے عدالت کے فیصلے کا انتظار تھا۔ اتنی مشکل سے اسے اندر کروایا تھا، اب اگر خدا نہ خواستہ وہ آزاد ہو جاتا تو میرا جینا پھر سے حرام کر دیتا۔ شاید مجھے اسے قانون کے حوالے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بیٹھی سوچوں میں گم تھی جب میری ماں وہاں آ گئی، پوچھنے لگی کیا کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں ماں، بس ایسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں چلی آئی۔ لیکن ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، اسے تو اولاد کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، پریشانی کا۔ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے بتایا، جبکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں انہیں بتاؤں کہ وکی نامی شخص نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، لیکن میں ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش ہی رہی۔ کچھ واقعات اتنے اچانک ہوتے ہیں کہ ہمیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ جس ماں کو کچھ ہو نہ جائے اسی ڈر سے کچھ بتاتی نہیں تھی،
وہ میرے کچھ بتائے بغیر ہی سب کچھ جان گئی تھی۔ میری ماں کو پتہ لگ گیا تھا کہ وکی ایک خطرناک شخص ہے اور میری بیٹی نے اسے اندر کروا دیا ہے۔ میری ماں نے میرے بھائی کو کچھ بتائے بغیر ہی فیصلہ کیا کہ وہ سب گاؤں میں رہیں گے۔ میرا بھائی پوچھتا رہا لیکن میری ماں نے کہا کہ ان کا آخری فیصلہ ہے، ہمیں اب گاؤں جانا چاہیے۔ اور پھر ہم لوگوں نے وہی گھر چھوڑ دیا جس میں ہمارا بچپن گزرا تھا اور یہاں گاؤں آ گئے۔ میرے ایک تایا یہاں رہتے تھے، ہمارے گھر کو تالا لگا تھا۔ ہمارے آنے سے پہلے تایا نے کہہ کر گھر کی صفائی کروا دی تھی۔ اس ایک آوارہ شخص کی وجہ سے ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا، مجھے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی۔ میری ایک دوست نے بتایا کہ وکی مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ وکی کے باپ نے بھاری رقم رشوت دے کر اپنے بیٹے کو چھڑوا لیا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ ماں کہتی کہ تایا کے گھر چلی جایا کرو۔ تایا کا گھر ہمارے گھر سے تھوڑا دور تھا۔ ایک دن ہانیہ اور میں تایا کی طرف جا رہے تھے جب ایک شخص طوطے بیچ رہا تھا۔ میں نے ہانیہ سے کہا، دیکھو کتنے پیارے طوطے ہیں۔ ہانیہ کو بھی پرندے بہت پسند تھے۔ ہم دونوں نے ایک طوطا خرید لیا اور گھر واپس آ گئی۔ تایا کے گھر فون کر کے بتا دیا کہ ہم لوگ کل آئیں گے۔ میں دیر تک طوطے کے ساتھ باتیں کرتی رہی، جیسے میں کہتی ویسے ہی وہ دہراتا۔ مجھے وہ طوطا بہت پسند آیا تھا۔ طوطے کا پنجرا میں نے اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ تایا جب بھی ملتے اتنی محبت سے ملتے کہ مجھے بے اختیار ہی میرے بابا یاد آ جاتے۔ میں نے ان سے چچا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بہت عرصے سے فرار ہے، پولیس کو اس کی تلاش ہے لیکن ابھی تک پولیس ناکام ہے۔ میں نے کہا کہ چاچا مل جائیں تو آپ انہیں سزا دلوائیں، میرے پاپا کی جان ان کی وجہ سے گئی ہے۔ تایا اور میں بابا کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ کچھ رشتے مرہم رکھتے ہیں اور کچھ رشتے زخم بن جاتے ہیں، زخم بھی ایسے کہ بھرتے نہیں۔ تھوڑی دیر طوطے سے باتیں کرنا میرا معمول بن گیا تھا۔ اس دن بھی کچھ دیر اس سے باتیں کر کے میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی آنکھ لگی تھی، مجھے خواب آیا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، خوفناک اندھیرا، اور اندھیری رات میں کوئی شخص آگ جلا کے بیٹھا ہے، اور پھر میں وہاں سے گزرتی ہوں اور میرے گزرتے ہی آگ بجھ گئی اور دھواں ہو گیا، ایسا کڑوا دھواں کہ سانس بند ہونے لگی۔ میں نے اس دھوئیں سے بچنے کے لیے ناک پر ہاتھ رکھا، خوف کے مارے میں کانپ رہی تھی۔ وہ شخص جو بہت ہی خوفناک تھا میری طرف غصے سے بڑھا۔ میں نے مدد کے لیے چلانا چاہا لیکن میری آواز حلق میں ہی اٹک کے رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ اس اندھیرے میں نے طوطے کی آواز سنی۔ وہ اندھیرے میں ایک طرف بیٹھا تھا۔ میں طوطے کی طرف بھاگی کہ اس سے بچا لوں لیکن طوطا غائب ہو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں پسینے سے شرابور تھی۔ میں نے جلدی سے طوطے کو دیکھا جو خاموشی سے پنجرے میں پڑا تھا۔ ماں میرے لیے رشتے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، میرا رشتہ کسی اچھی جگہ کیسے ہوگا۔ ہانیہ مجھے سمجھاتی کہ صرف رنگ کا گورا ہونا ہی خوبصورت ہونا نہیں ہوتا، انسان کے کردار کی خوبصورتی بھی اسے خوبصورت بناتی ہے۔ میں ہنستی کیونکہ زندگی کتابی باتوں کے سہارے تھوڑی نہ گزرتی ہے۔ ہانیہ سے ویسے بھی مجھے گلا تھا۔ اس نے طوطے کا پنجرا کھول دیا تھا اور بند کرنا بھول گئی تھی۔ میں بہت اداس تھی، مجھے وہ طوطا بہت پسند تھا، لیکن ہانیہ سے کیا کہتی؟ میں چپ ہو گئی۔ کچھ دنوں سے گھر کے باہر سے ایک فقیر گزرتا اور بنا پیسے لیے مجھے دعائیں دے کر چلا جاتا۔ مجھے ایک دن اس پر بڑا رحم آیا تو اس کو پیسے دینے لگی، لیکن اس نے پیسے کے بدلے کھانا مانگا۔ میں نے اسے گھر بلا کر کھانا کھلایا تو وہ بولا، اسی ہفتے تیری شادی کسی حسین آدمی سے ہوگی۔ مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ یہ ناممکن تھا، میں بہت بدصورت تھی، پر میں اس فقیر کی بات پر مسکرا دی۔ اس فقیر کی بات سچ ثابت ہوئی اور میری ایک ہفتے میں شادی ہو گئی۔ میں نے خوشی سے اس فقیر کو دوبارہ کھانا کھلایا تو وہ بولا، بہت جلد تو صاحب اولاد ہوگی۔ میں بہت خوش ہوئی اور اگلے ہفتے ہی خوشخبری مل گئی۔ اب مجھے تجسس ہونے لگا تھا کہ اس فقیر کی ساری باتیں کیوں سچ ہوتی ہیں۔ ایک دن اس فقیر کو راستے میں دیکھا تو اس سے یہ سوال پوچھ لیا، لیکن جو راز اس نے بتایا وہ میری جان نکال گیا کہ وہ تو جن ہے جسے ایک جادوگر نے قید کر رکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ جس دن اس کی پیدائش ہوئی اسی دن میری سوتیلی ماں نے میرے بھائی کو جنم دیا تھا۔ سب جن اور چڑیلیں بہت خوش تھے۔ میری ماں مسلمان تھی جبکہ میری سوتیلی ماں غیر مسلم تھی۔ میرے باپ نے ہمیشہ میری ماں کو ہی اچھا سمجھا تھا، اسی لیے وہ مجھ سے اور میری ماں سے محبت کرتا تھا۔ میری سوتیلی ماں حسد کا شکار تھی۔ ایک دن میری ماں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی طاقت بھی مجھے دے دے گی، پھر میں بہت طاقتور جن بن جاتا۔ میری سوتیلی ماں یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ اس نے میری ماں کو کہیں قید کر دیا اور مجھے کسی جادوگر سے کہہ کر اغوا کروا دیا، اور اس جادوگر نے مجھے ایک طوطا بنا دیا۔ یہ جادو تبھی ٹوٹنا تھا جب کوئی لڑکی خواب میں اس جادوگر کو دیکھتی اور مجھے بچانے کو دوڑتی۔ وہ خواب تمہیں آیا تھا۔ میں اسی دن سمجھ گیا تھا جب صبح ہی صبح تم نے مجھے بتایا کہ تم نے خواب دیکھا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی تم ہو۔ مجھے ویسے بھی تم سے انسیت ہو چکی تھی، تمہاری عادت ہو گئی تھی،
تمہاری باتیں سننا اچھا لگتا تھا۔ میں نے اس دنیا میں آ کے بہت سے انسان دیکھے تھے، بہت سو نے مجھے خریدا اور بہت سو نے مجھے بیچا، لیکن صرف تم تھی جس نے میرا خیال رکھا، مجھے اہمیت دی۔ تم ایک نیک روح ہو۔ میں ابھی کچھ سال اور اپنی دنیا میں نہیں جا سکتا کیونکہ میرا باپ بھی مار دیا گیا ہے۔ وہاں پہ اب شیطان کی حکومت ہے اور وہ مجھے تبھی قبول کرے گا جب میں اس کی مانوں گا، لیکن میں ایک مسلمان ہوں، اسی لیے میں ابھی واپس نہیں جا سکتا۔ تمہارے گھر سے جانے کے بعد میرا اور کہیں دل ہی نہیں لگتا۔ میں فقیر کے بھیس میں واپس آ گیا، لیکن میں تم سے محبت تو کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں اپنا نہیں سکتا تھا۔ اس لیے دعا کی کہ اللہ تمہارا نصیب بہت اچھا کرے اور تمہیں حسین شوہر ملے۔ میری دعا قبول ہو گئی۔ پھر تمہیں بے اولاد دیکھا تو دعا کی کہ تمہیں اللہ اولاد دے۔ اللہ نے میری سن لی، لیکن تم وعدہ کرو ساری زندگی یہ راز کسی سے نہیں کہو گی، کم از کم تب تک تو بالکل بھی نہیں جب تک میں واپس نہیں چلا جاتا۔ میں حیرانی سے اس کی کہانی سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے بیٹھا یہ فقیر جن ہے اور یہ وہی طوطا ہے۔ میں خوف اور ڈر سے کانپ رہی تھی، لیکن وہ غائب ہو چکا تھا۔ مجھے بخار ہو گیا تھا اور دوائی سے بھی نہیں اتر رہا تھا۔ میرا شوہر بھی بہت پریشان تھا، لیکن میں اسے کچھ بتا نہیں سکتی تھی، اور پھر بتاتی بھی کیسے، کیونکہ مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہی دنوں پتہ چلا کہ میرے چچا، جن کی وجہ سے میرے ابا کی جان گئی تھی، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ اور وکی، جو مجھے ذلیل کرتا تھا، وہ میرے چچا کا ہی ساتھی تھا اور سب کچھ میرے چچا کے کہنے پر کرتا تھا۔ وہ بھی اس ایکسیڈنٹ کے وقت ساتھ تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں اس حادثے میں ٹوٹ گئیں اور وہ معذور ہو گیا۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ خوش ہونا ہے یا افسوس کرنا ہے۔ اپنے ہی رشتے دھوکہ دیتے رہے، گھر اجاڑ دیا۔ کیسے رشتے تھے یہ؟ مجھے اس جن کی بات یاد آئی کہ دنیا میں آدمی بہت ہیں لیکن انسان کم ہے۔ 2 ہفتوں سے بخار نے بہت کمزور کر دیا تھا۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ چلو کسی اور ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ وہ رکشہ لینے چلے گئے۔ میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے کمرے میں آیا ہو۔ مجھے خوف آنے لگا۔ خوف کی وجہ سے میں نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ میرا بچہ بھی رونے لگا تھا۔ اسی وقت مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے پھونک ماری ہو۔ میرے ماتھے پر بال اڑے تھے اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو میرا شوہر میرے پاس تھا، میرا بچہ سو رہا تھا اور مجھے بخار بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اٹھتے دیکھا تو بولا، اتنی دیر سوتی رہی ہو؟ میں ڈر گیا تھا کہ بخار کی وجہ سے غنودگی ہے شاید، لیکن اب تو تمہیں بخار نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں اب ٹھیک ہوں۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ مجھے لگا وہ یہیں کہیں ہوگا۔ مجھے اب بھی یہی وہم رہنے لگا تھا۔ ایک رات میرے خواب میں وہی طوطا آیا اور بولا کہ تم تو مجھ سے ڈرنے لگی ہو، مجھ سے تو تم ہر بات کرتی تھی، اس لیے اب میں تم سے ملنے نہیں آؤں گا۔ تمہارا احسان ہے مجھ پہ، تمہاری وجہ سے میں اس جادوگر کی قید سے آزاد ہوا ہوں، اسی لیے میں اب تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ آخری بار ملنے آیا ہوں، میری دنیا میں میری ضرورت ہے، اسی لیے واپس جا رہا ہوں۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ خوف سے میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ میں جانتی تھی یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، ایسی حقیقت جسے کوئی مان نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں کہ وہ طوطا کہاں سے آیا تھا اور کون تھا، کہاں گیا۔ لیکن سوچتی ہوں جیسے ہر آدمی انسان نہیں ہوتا، ایسے ہی سب جن بھی برے نہیں ہوتے۔ اس جن کے مجھ پر بہت احسان ہے، مجھے وہ بہت یاد آتا ہے، لیکن جنوں کے بارے میں سنی گئی کہانیوں کی وجہ سے مجھے اس سے ڈر ہی بہت لگتا تھا۔ ایک دن میرا بیٹا بہت بیمار تھا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ چشتیاں میں کوئی عامل ہے جو دم کرتا ہے، اس کے دم سے بیمار لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی۔ اس نے کہا کہ تم کب سے پیروں فقیروں پہ بھروسہ کرنے لگی ہو، ڈاکٹر کے پاس ہی چلتے ہیں۔ ہم لوگ پورا مہینہ میرے بیٹے کو لے کر ڈاکٹروں کے پاس پھرتے رہے۔ آخرکار ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ چلو یہاں تم کہتی تھی وہاں چلتے ہیں۔ میں اور میرا شوہر ایک لمبا سفر کر کے چشتیاں پہنچے۔ کسی سیاسی لیڈر کا جلسہ تھا۔ ہم بڑی مشکل سے چشتیاں پہنچے۔ یہاں اس عامل کا پتہ چلا تھا، اس آستانے پہ کوئی نہیں تھا۔ ہم لوگ وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ گرمی بہت تھی۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھی عورت نکلی اور بولی کہ تو آ گئی، کب سے تیرا انتظار تھا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں سمجھی کہ ضعیف عورت ہے، شاید دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پانی لے آئی مٹی کے پیالے میں، پاس رکھی چارپائی پر بٹھایا اور کہنے لگی کہ لوگ احسان بھول جاتے ہیں، لیکن وہ مخلوق اگر مسلمان ہو اور نیک بھی ہو تو احسان نہیں بھولتی۔ میں نے حیرانی سے اس بڑھیا کو دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، جو دور کہیں خلا میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، کچھ دن پہلے اس جادوگر کو کسی نے مار دیا۔ میں نے حیرانی سے اماں کو دیکھا جو پتہ نہیں دور کیا گھور رہی تھی۔ مجھے اس کی سرخ آنکھوں سے خوف آیا۔
پھر وہ بولی کہ اس جادوگر نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں برباد کی تھیں۔ اگر تو اسے آزاد نہ کرتی تو وہ کیسے اس جادوگر سے جان چھڑواتا لوگوں کی؟ تو خود نہیں آئی، تجھے بلوایا گیا ہے۔ میں خوف سے کھڑی ہو گئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ چلے یہاں سے۔ میں درگاہ سے نکلنے لگی جب اس عورت کی آواز آئی جو کہہ رہی تھی، میرے بیٹے کی مدد کرنے کے صلے میں جا، تجھے تیرا بیٹا مبارک، اب اسے کبھی بخار نہیں ہوگا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ عورت غائب تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا جو اب کہہ رہا تھا، ڈرو نہیں، سب ٹھیک ہے، تم پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہی ہو، وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب تھا کہ وہ عورت صرف مجھے ہی نظر آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بڑھیا مجھے ہی کیوں نظر آ رہی تھی، میرے شوہر کو کیوں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور وہ اس جن کو بیٹا کہہ رہی تھی، تو مطلب وہ اس جن کی ماں تھی۔ پھر یہ قید سے کیسے رہا ہوئی؟ کیا جن اس کے بارے میں جانتا تھا؟ بہت سی سوچیں تھیں جو مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ ہم لوگ گھر آئے تو میرے شوہر نے کہا کہ تم لوگ آرام کرو، میں کھانا باہر سے لے آتا ہوں۔ وہ جیسے ہی کمرے سے نکلا میرے بیٹے نے رونا شروع کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ جب میرا بیٹا روتا تھا تو وہ جن یہاں کہیں موجود ہوتا تھا۔ میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ رونے لگی، اور پھر اس دن میں نے ہمت کر کے اسے آواز دی، تم یہاں ہو نا؟ مجھے پتا ہے تم یہاں ہو۔ دیکھو میں نے احسان کیا، مجھے پتا نہیں تھا، سب کچھ غیر ارادی ہی تھا۔ تم نے مجھ پر احسان کیا جو یقیناً جان بوجھ کے تھا، لیکن اب یہ سب کیا ہے؟ تم کیوں لوٹ نہیں جاتے؟ کیوں میری زندگی مشکل کر رہے ہو؟ مجھے تم سے خوف آتا ہے، میں تمہیں اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی، تم چلے جاؤ۔ اسی احسان کے بدلے چلے جاؤ جس کے بدلے تم کہتے ہو تمہیں انسیت ہے مجھ سے۔ ہم دو مختلف دنیا کے لوگ ہیں، تم جن ہو، میں انسان ہوں، ہم کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے۔ احسان کر دو مجھ پہ، چلے جاؤ۔ میں اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، جانتی تھی کہ وہ سامنے نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا میرے سامنے نہیں آئے گا۔ اسی وقت کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا تو میں نے خوف سے چیخ ماری، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیے۔ میں اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ چلا گیا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لیکن میری نظریں اس محسن کو آج بھی تلاش کرتی ہیں۔ اس نے مجھے وہ بھروسہ دیا جو اپنوں نے چھین لیا تھا۔ انسان ہو کے میرے اپنوں کی خوشیاں کھا گئے تھے، لیکن وہ جن ہو کے مجھے انسانیت سکھا گیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔